बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा गवल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। कुछ दिन पहले आपने एक खबर सुनी होगी और उस पर आपने हमारा एक प्रोग्राम जो लाइव प्रोग्राम है वो भी बिलाल खान का देखा होगा कि न्यूज़ आपने तकरीबन हर जगह सुनी होगी। एक मुलाजमा, घरेलू मुलाजमा, बहुत ही कमसिन मुलाजमा, उसके ऊपर वो तलते वक्त उसके ऊपर तेल गिर जाता है, बच्ची पूरी झुलस जाती है, लेकिन उसके साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जाता है। और ये सिर्फ एक वाक़े का जिक्र नहीं है, इसके अलावा अगर आप सड़क पे चले जाएं तो जो सड़क पे रहने वाले बच्चे हैं उनके साथ क्या जिनसी इस्तेहसाल से लेकर उनके साथ किस किस तरीके से जुल्म हो रहा है, आपकी और मेरी सोच है। जो हम घर में बच्चे लेकर बैठे हुए हैं, हमारी सोच है। इसके बाद हम देखते हैं कि कभी खवातीन के खिलाफ कोई ना कोई ऐसा कोई केस सामने आ रहा है, फिर हम देखते हैं कि हमारा मुआशरे बिगाड़ जो है वो भी एक इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है हमारे मुआशरे में। मैं ये सिर्फ कराची शहर की बात कर रही हूँ, अभी मैंने पाकिस्तान की बात तो की भी नहीं है, लेकिन आपको कराची शहर जो कि निस्बतन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शहर है, सबसे ज़्यादा डेवलप एक कहने को तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यानी कि एक डेवलप शहर है। ये कोई हम किसी गाँव देहात की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम कराची की बात कर रहे हैं। आपकी सोच से भी ज्यादा यहाँ पर ऐसे वाकयात होते हैं। यही मालूम करने के लिए सबसे पहले तो हम आए हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में थाना लियाकताबाद में, क्योंकि ये सेंट्रल का डिस्ट्रिक्ट का ये जो थाना है, मैं यहाँ पे इस वजह से आई हूँ कि यहाँ पे वुमेन थाने के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर DIG साहब की जानिब से यहाँ पर एक वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल बनाया गया है और ऐसे तमाम ऐसे थाने जहाँ पे खवातीन के जो थाने हैं वहाँ पे उन सेल्स को रखा गया है। किस तरीके से आपने, अगर आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे के खिलाफ या किसी खातून के खिलाफ जुल्म हो रहा है, वो आपका कोई खूनी रिश्ता हो या ना हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये प्रोग्राम का 3 हिस्से जो होंगे ना वो आपको मैं फर्दन दिखाऊंगी कि इसका मरहलावार आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आना है आपने जो खवातीन का जो पुलिस स्टेशन का जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर थाना होगा, सबसे पहले तो आपने वहां पर लेके आना है और वहां पर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या इसका प्रोसीजर होता है और कितना आसान होता है और आप किस तरीके से जो है वो सिर्फ एक कार्य खैर भी कर सकते हैं और आपकी इखलाकी जिम्मेदारी भी है। सबसे पहले हम जाते हैं ऐसे जो खास तौर पे ये डिपार्टमेंट होल्ड कर रही है वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल को, जो होल्ड कर रही हैं इरम हमारे साथ, इरम अमजद हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले उनसे मालूम करते हैं ये वाकयात कितने ज्यादा हो गए हैं। सबसे पहले हम लोग आए हैं थाना लियाकताबाद में और मेरे साथ मौजूद हैं इरम अमजद। इरम अमजद SHO की अपनी जो जिम्मेदारी है वो तो पूरी कर रही है, लेकिन ये होल्ड करती हैं एक और डेजिग्नेशन, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल को ये होल्ड भी करती हैं। तो लिहाजा सबसे ज्यादा रेलेवेंट हमारे लिए जो शख्सियत थी वो आप ही थी। इरम, खुश आमदीद कहूंगी आपको प्रोग्राम में। इरम, मुझे ये बताइएगा कि आए दिन कोई ना कोई बच्चा तशद्दुद का शिकार होता है, चाहे वो घरेलू मुलाजिम हो, स्ट्रीट चिल्ड्रन हो, या उनकी बात करें या ओवरऑल, क्या मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है और आप चूंकि एक डिपार्टमेंट होल्ड करती हैं, आप इसी हवाले से वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, क्या सबसे पहले अमल होता है अगर किसी आपको ये इत्तला मिलती है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है या ऐसा हो चुका, क्या इसका सबसे पहला आपका लाहे अमल क्या होता है जब आपके पास कोई आता है? जब हमारे पास इस तरह बहुत सारे बच्चों के जो है ना वो मसले मसाइल आते हैं, किसी को जिस्मानी तौर पर, किसी को जिनसी तरीके से हरासा किया जाता है, तो उसका बर वक्त एक्शन लिया जाता है। उसकी जो भी उसके साथ आते हैं, कई दफ़ा तो गली वाले होते हैं, कई दफ़ा पेरेंट्स होते हैं, कई दफ़ा जो है वो बहुत सारे बच्चे तो हमें ऐसे बाज़ारों से मिलते हैं जो लोग लेके आते हैं के बच्चे ऐसे, तो उनसे बच्चे से पहले मालूमात की जाती है और फिर जो उनके साथ होते हैं, उनसे रिलेटेड लोग होते हैं, उनसे मालूमात की जाती है। फिर जिस तरीके के, अगर तो बच्चे के साथ कोई जिनसी किसी ने कोई उसको हरासा किया होता है या कोई इस तरह का मसला होता है, तो फिर उसका बर वक्त मेडिकल करवाते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इस तरीके से जो प्रोसेस होता है हमारे केस का उसको किया जाता है। इरम, हम जब भी बात सुनते हैं बहुत सारे, जाहिर है कि हम तो मीडिया पर्सन हैं और आप तो खैर इसी हवाले से चूंकि काम भी करती हैं, अगर हम आम लोगों को एजुकेट करना चाहें तो वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल जो है, बेसिकली अब देखें कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि जिसका कोई घर बारी ना हो, वो किसी के घर में मुलाजिम हो और वहां पे उसके साथ ऐसा कोई जुल्म हुआ हो, स्ट्रीट चिल्ड्रन हो जो कि सड़क के ऊपर ही रह रहे होते हैं, उनका कोई घर ना हो, कोई उसके रिश्तेदार ना हो, तो क्या ये जो सेल है उसको मतलब उसके खाने पीने और उसकी रिहाइश के लिए या छत छुपाने के लिए जब उसको अपने प्रोटेक्शन में लेता है तो कोई उसका भी कोई इंतजाम है या सिर्फ कानूनी उसकी जो है उसको जो एक तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है सिर्फ वो मिलता है?
اس کے لیے ہم نے ڈی آئی جی صاحب نے جو ہے ایک روم بنایا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی پراپر یہاں پہ ہم 1 دن 2 دن تو رکھ سکتے ہیں. اگر جیسے کوئی لاوارث بچہ ہوتا ہے اس کو ہم 1-2 دن رکھتے ہیں, پھر اس کے بعد جو بھی اس کی جس طریقے سے اس کا پروسیس ہوتا ہے, اگر اس کے پیرنٹس نہیں مل رہے تو وہ 2-3 دن میں اس یہ کاروائی کر کے, اور اس تک بہت سارے بچوں کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح, جب مارکیٹ میں بچے اکثر گم ہو جاتے ہیں تو وہ ہم کیسے بھی کر کے جو ہے وہ ان کے جو بھی ورثہ ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں, پھر ان کے حوالے کرتے ہیں. ادروائز اگر بہت لمبا کوئی پروسیس ہوتا ہے تو پھر جو ہمارے شیلٹر ہومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں, سارم برنی ہے یا ایک اور شیلٹر ہوم ہے, کوئی کافی ساری کئی دفعہ لڑکیاں آ جاتی ہیں ہمارے پاس, جی ہم گھر والوں کے پاس نہیں جانا چاہتے یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کئی دفعہ لڑکیاں جھوٹ بولتی ہیں, ناراض ہو کے آ جاتی ہیں, تو وہ ڈی آئی صاحب نے ایک جو ہے نا وہ روم بنا کے دیا ہے بچوں کے لیے, اس میں تمام فیسلٹیز ہیں. پھر ہم خود یہاں پہ میرے پاس لڑکیاں ہی ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے نا بالکل ایک گھر والا ماحول دیتے ہیں جب تک بھی وہ ہمارے پاس رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ روم ہے, اس میں کافی دفعہ ایسی بھی ہمارے پاس کسٹڈیز آتی ہیں جن کے ٹھیک ہے ماں نے تو جرم کیا ہے, بچوں نے تو کوئی جرم نہیں کیا, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ ان کو نہ دیں, لاک اپ والا اور تھانے والا اور یہ وہ. تو اس طریقے سے وہ میں آپ کو وہ روم بھی وزٹ کروا دیتی ہوں. بالکل, ہم وہ روم بھی وزٹ کرنا چاہیں گے, لیکن ایک اور چیز کہ ارم بڑی ایک ذمہ داری کا کام ہوتا ہے. ہم جب کسی ایک جرم کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو جرم کے معاملے میں, اور یہاں پر اگر بات آ جائے کسی خاتون, جوان خاتون یا بچوں کی, وہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہو جاتا ہے سب کے لیے, آپ کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی. بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے اس میں بہت سارے معاملات میں. اور تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیگلیجنس ہو جاتی ہے عام لوگوں سے, کچھ چیزیں جو صرف ایک پولیس اور ایک وکٹم کے درمیان ہونی چاہیے, وہ بعض دفعہ بہت سارے لوگوں کی غلط ان کی پالیسی کی وجہ سے یا اسٹریٹجی کی وجہ سے وہ ذرا تھوڑا سا پینیٹریٹ بھی کر جاتی ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے میں بھی خاصا انتشار ہوتا ہے اور ایک سے ایک الگ بات نکل رہی ہوتی ہے. تو ایسے میں کیا لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا کیس ہو رہا ہے, خاص طور پہ کسی خاتون کے حوالے سے, کیونکہ ہم چلڈرن اینڈ ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا, بچوں کے معاملے میں تو چلے ایک طرف, لیکن اگر خاتون کے ساتھ کوئی ایسا کرائم ہو رہا ہے, کمٹ ہو چکا, تو اس کو مخفی رکھنا کتنا ضروری ہے تاکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس چیز سے بچے رہیں؟ ہم جیسے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے ہو چکا تھا, پھر دوسری دفعہ بھی کیا, ابھی تیسری دفعہ ہوا ہے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ وومن تھانے جو ہیں یا وومن پروٹیکشن سیل جو ہیں وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ کبھی بھی جو ہے نا کسی جرم کو آپ چھپائیں نہیں, آپ کسی کو پھر سے دوبارہ اپنی بےزتی کروانے کا کسی کو موقع نہ دیں, چاہے وہ ہسبینڈ ہو یا چاہے وہ کوئی معاشرہ ہو, رشتہ دار ہو. تو مینس کہ اگر آپ کسی جرم کو چھپاتے ہو کہ ہماری بےزتی ہو جائے گی, کافی لوگ ہیں پولیس اسٹیشن جانا بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹیاں کیسے وہاں پہ جائیں گے. تو اکثر جب یہ لوگ 2 دفعہ 4 دفعہ پٹ کے عورتیں آتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ جو اتنی فیسلٹیز جو ہمیں سیلریاں دی جا رہی ہیں, گورنمنٹ جو ہمیں رکھا ہے صرف آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے, تو پلیز آپ کسی کو جو ہے نا دوبارہ موقع نہ دیں اپنی بےزتی کروانے کا. تو بچوں کے معاملے میں بھی یہی ہے؟ بالکل, بچوں کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسے وائلنس ہوتا ہے تو آپ فوراً جو ہے نا یہاں پہ ایسے سیل بنا دیے گئے ہیں. اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے گھر کی بات باہر کیسے کریں, مردوں میں کیسے کریں, تو یہ سیل صرف اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ اپنی ایزیلی جو ہے آپ اپنے جتنے بھی آپ کے پرابلمس ہیں لیڈیز کے وہ آپ شیئر کریں, چاہے آپ کے گھریلو مسئلے ہیں, چاہے آپ کے کوئی آپ کو جنسی ہراساں کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی اس میں ایک تو گھر میں بھی ہوتی ہیں عورتیں, پھر کہیں اپنے جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہو وہاں پہ پروفیشنلی طریقے سے بھی ان کو بڑا وہ کیا جاتا ہے. تو میرا یہی میسج ہوگا کہ آپ جو ہے وہ فوراً سے کوئی بھی آپ کے ساتھ کرتا ہے تو آپ اس چیز کو معیوب نہ سمجھیں, آپ فوراً سے جو ہے نا یہاں پہ آئیں اور آپ کو بالکل جو آپ کے کنسیپٹ ہے پولیس اسٹیشن کا اس سے آپ کو چینج ماحول ملے گا. ٹھیک ہے ارم, میں چاہوں گی کہ آپ وہ ایک دفعہ میرے پروگرام میں وزٹ کروا دیں وہ روم, جو کہ اچھا یہ روم دکھانے کا مقصد کیا ہے یہ سن لیں. سب سے پہلے دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ کچھ ہمارے کسٹمز ہیں, ہماری سوسائٹی کے کسٹم کیا ہے کہ جب کوئی خاتون خاص طور پہ اگر اس کے خلاف ظلم ہوتا ہے یا پھر کوئی بچوں کے, اب بچوں کے ساتھ جب بھی کوئی ظلم ہوا ہے نا تو بہت سارے معاملات میں ایسا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ صرف
ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے, اس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ جو اسٹریٹ چلڈرنز ہیں جن کے حوالے سے کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ بھائی بہت سارے دوسرے شہروں سے جو آئے ہوتے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو واپس انہی شہروں میں واپس بھیجا جائے, لیکن وہ جب کھلی سڑک پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو جو معاشرے کی اس وقت ایک بگاڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ بچوں کو باقاعدہ طور پہ اس میں جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے صرف چند ٹکوں کے عوض, جس کی وجہ سے جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں وہ لے رہی ہیں, لیکن خاص طور پہ بچوں میں ایک مینٹلی ٹراما بھی جنم لے رہا ہے. اوور آل یہ پورے معاشرے کا مسئلہ بن گیا نا. میں آپ کو وہ روم دکھا رہی ہوں جو کہ مختص کیا گیا ہے ڈی آئی جی صاحب کی جانب سے, کہ وہ جہاں پر اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بچے کے ساتھ ایسا ظلم ہو رہا ہے یا کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, خاص طور پہ بچوں کے ساتھ, تو آپ نے بغیر کسی وقت کا انتظار کیے, بغیر دیر کیے آپ نے یہاں پر لے کر آنا ہے. ہر تھانے کے اندر یہ موجود ہوتا ہے ایسا روم ایک؟ نہیں, یہ وومن تھانے پہ ہے, اس لیے کیونکہ یہ وومن تھانہ جو ہے نا وومن اینڈ چائلڈ کا ہے, تو اسی وجہ سے پورے ڈسٹرکٹ جتنا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو بچے ہیں کسی بھی تھانے کے ہوں, پھر وہ ہم اگر پی ایس پہ ہیں تو وہ تو ان کو تو پتہ ہے, وہ ہم پولیس والے ہمارے جو ہیں وہ یہاں پہ جمع کروا جاتے ہیں. کوئی لاوارث بچہ کسی بھی مارکیٹ سے بھی ملتا ہے یا کوئی بھی وائلنس کا شکار ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ, لیکن عام پبلک سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا میٹر ہو تو بالکل آپ جو ہے نا بچے یہاں پہ یا وومنس جو ہے یہاں پہ آ سکتی ہیں. میں وہ وزٹ کرنا چاہوں گی وہ روم, تاکہ آپ بھی طرح دیکھ لیں بوقت ضرورت, آپ کو پتا ہو آپ نے کہاں پہ آنا ہے. میں اب اس روم کو وزٹ سب سے پہلے کروا دوں آپ کو, کیونکہ ابھی پروگرام میں بھی آپ کو میں سیل بھی دکھا رہی ہوں, لیکن یہ وہ روم ہے کہ اگر کوئی بچہ خدا نہ خواستہ ایسے کسی جرم کا شکار, کسی بچے کے خلاف ایسا جرم سرزد ہوتا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے, تو جب وہ ادھر آتا ہے جو ایک قانون نے آپ کو ایک طریقہ بتایا ہوا ہے, تو اس کو کچھ دن کے لیے کم سے کم, یا پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ بچے بھی ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ نے جرم کمٹ کیا ہوتا ہے, اور وہ اگر جیل میں ہے تو ظاہر بچے کا اس میں کیا قصور ہے, تو اس کو بھی یہاں پہ رکھنے کے لیے, تو یہ ایک لاوارث بچے ہوتے ہیں ان کو یہ آپ کے متعلقہ تھانوں میں, جہاں پہ وہ ڈسٹرکٹ کا وہ تھانہ جس کو مختص کیا جاتا ہے, وہاں پہ ایک ایسا روم ہوتا ہے, یہ شاید آپ کو بھی نہیں پتا تھا اور مجھے بھی نہیں معلوم تھا, یہ ہم نے وزٹ کیا تو ہمیں پتا چلا ہے یہاں پر اس جگہ پر ان بچوں کو لا کر رکھا جا سکتا ہے, اور لیکن یہ پرماننٹلی نہیں ہوگا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اس کے لیے قانون ان کو تحفظ, جو قانونی تحفظ ہے وہ تو دے گا, ساتھ میں کچھ دن کے لیے آپ کو ایک شیلٹر بھی مل سکتا ہے ایسے بچوں کو. اور ذرا سیل کو بھی وزٹ کر لیتے ہیں, وہاں پہ کچھ کمپلینر ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی آپ کو یہ چارٹ نظر آ رہا ہوگا, میں سیل میں آ چکی ہوں, وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیل, ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل. اچھا, اب اس کا جو فگرز ہے وہ ذرا آپ ذرا دیکھیے گا. لیاقت آباد میں ریسیو شدہ ایسے یہ بچے ہیں جن کو ریسیو کیا گیا ہے. نہیں, یہ اپلیکیشنز ہیں, مختلف ان کے پرابلمس ہیں جو ریسیو کیے گئے ہیں, پھر ان کا جو کچھ کا ڈسپوزل ہو چکا ہے اور کچھ جو ہے پینڈنگ ہے. تو آج کی تاریخ میں یہ صرف 2 FIR جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں؟ نہیں, یہ آج کی نہیں ہے. اچھا جی, یہ آج کی نہیں ہے, یہ مطلب تقریباً 15 دن کی جو ہے نا وہ فگر ہوتا ہے, اس میں 15 دن کا تقریباً اتنا آ رہا ہے. ایسے ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں, پھر ہم جب ان کی انکوائری کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو FIR جیسا آفینس ہوتا ہے, تو پھر اس میں ہم FIR بھی کر دیتے ہیں. یہ پچھلے دنوں لاسٹ ویک میں جو ہے نا 2 پرابلمز ایسے ہوئے تھے جو FIR جیسا آفینس تھا, تو پھر وہ میں نے ان کی FIR رجسٹرڈ کر دی. 15 دنوں کے اندر جو ہے یہ ریسیو آپ کو تقریباً 29 وہ ہوئی ہیں 15 دنوں کے اندر, یہ فگر ہے. تو اس کا مجھے اب یہ بتائیے گا ارم کہ ہم شاید جتنا اس کو آسان سمجھ رہے ہیں, یا ایک تکلیف دہ معاملہ تو ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس کو جتنا سمجھ رہے ہیں کہ اتنا فگر ہوگا, یہ اس سے کہیں زیادہ. یہ 15 دن کے اندر 29 آپ کے پاس ڈیسک کے ہیں. کچھ جو ہے نا وومن تھانے پہ چلے جاتے ہیں لوگ, وہ ان کا ایک فگر علیحدہ ہے, وہ الگ فگر ہے, وہ علیحدہ فگر ہے. یہ صرف اس ڈیسک کی ہے. تو اگر یہ بھی ہے تو میں کہوں گی کہ یہ تو بہت زیادہ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اگر میں مجموعی طور پہ 1 مہینے کے اندر صرف اس ڈسٹرکٹ کے اندر میں اگر آپ سے معلوم کروں ایک رفلی آئیڈیا, تقریباً کتنے بچوں کے ساتھ ایسے جو ہیں واقعات کی آپ کو رپورٹ ہوتی ہے؟ تقریباً میرے حساب سے جو ہے 1 مہینے کی پوچھ رہے ہیں, 1 مہینے میں ہو جاتا ہے 15 سے 20. 15 سے 20. اس میں پھر کافی مسئلے ہوتے ہیں وومنز اور دونوں چائلڈ کے حوالے سے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, وومنز کے تو خیر بہت زیادہ ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ ہوتا ہے, اس کے حوالے سے پھر بچوں کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں. آپ کو میں یہی بات بتا رہی تھی کہ آپ اور میں صرف وہ واقعات جانتے ہیں کہ جو کہ میڈیا میں آ جاتے ہیں یا سوشل میڈیا کی زینت بن جاتے ہیں, لیکن اگر آپ جب ان جگہوں پہ آتے ہیں نا تو آپ کو بتاتا ہے معاملہ اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہے. ایک طرف مختلف قسم کے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں, ان کا تو الگ ہی ہے, قتل,
इक़दाम कत्ल, चोरी, वारदात, छीना झपटी, ये तमाम चीज़ें तो चल रही हैं। आपने और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चों के खिलाफ भी इसी शहर कायद में, और अभी तो हम सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रहे हैं। अभी अगर मैं साउथ में या दूसरे उसमें लेके जाऊंगी, वहाँ का फिगर ही अलग है। तो ये जो अभी फिगर हमें नजर आ रहे हैं, ये तकरीबन 1 महीने के अंदर इतने इस तरह की कंप्लेन और इस तरह के वाकयात का होना, ये मेरे ख्याल में कि वाकई सोचने का इस वक्त मकाम है। कुछ कंप्लेनर मुझे नजर आ रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे भी मुझे थोड़े से नजर आ रहे हैं, थोड़ा उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास कंप्लेनर और भी आई हुई है, क्या वो बीबी, क्या वो मामला? बस जब भी शोहर से किराया मांगती हूँ, मारते पीटते हैं, घर से निकल जाते हैं, और जो पैसे जमा होते हैं वो भी ले जाते हैं। नशा करता है शोहर? जी, बीच में शराब पीने लग गए थे। 1 महीना लगातार पी, उसके घर वालों से शिकायत की, यकीन नहीं किया। जब उनके सामने पी तो फिर उन्होंने यकीन किया, और वो उल्टा बल्कि मुझे गालियां देके अपने घर से निकाल देते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि बच्चों का खर्चा मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कुछ भी। 5 दिन हो गए, तलाक पेपर भेज दिए, उनके अब्बू आए, उनको ले गए, और शाम में डिवोर्स पेपर भेज दी। बच्चों का कुछ भी नहीं दिया। और ये बच्चे अब मुकम्मल तौर पे आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ें? जी बिल्कुल, मेरी जिम्मेदारी पे छोड़ के चले गए। तो इरम, आप मुझे ये बताइएगा, ऐसे तकरीबन हर गली के अंदर ना 5-6 केसेस तो मुझे नजर आ जाते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या हम तो सिर्फ बात करें ना उन बच्चों की कि जिनको फिजिकली तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है किसी गैर शख्स की जानिब से, या फिर उनके साथ कोई ऐसा मामला होता है, तो क्या ये भी केसेस जो हैं ये बच्चों की हक तलफी और बच्चों के साथ ज्यादती में आ जाएंगे एक तरीके से? क्योंकि बच्चों का खर्चा अगर इसका वो जो बाप है वो अगर नहीं दे रहा है, तो क्या ये भी उन्हीं कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल, जैसे इस औरत ने कहा कि जब भी मैं कोई अपने बच्चों के अखराजात के लिए बोलती हूँ तो वो मुझे मारपीट करता है। अब इसके शौहर को मैं बुलाऊंगी और फिर उसके भी पूछूंगी कि क्या रीज़न है, और उससे पूछा जाएगा, फिर उसको बाउंड डाउन करेंगे कि आप अपने घर को जो है ना वो किस तरीके से लेके चलेंगे, उसके भी सुनेंगे, और उसको जो है ना बाउंड करेंगे कि आप जो है ना अपने घर में तरीके से रहे, अपने बच्चों के अखराजात जो है ना पूरे। ये भी बीबी ने ये कहा है कि इनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो एक तरफ चूंकि हम बात करें खवातीन की भी, इरम मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का ऐसा केस आपके पास आता है तो आप समझा देते हैं, लेकिन कुछ जरा ढीठ हड्डियां होती हैं। मुझे नहीं पता इसके शौहर किस कैटेगरी में है कि कुछ अभी मैंने परसों भी एक जो है ना वो FIR इसी तरह इसी डेस्क में वो खातून आई थी। जब उसकी मैंने स्टोरी सुनी और उसके पूरे चेहरे जो है ना चेहरे पे नील थे और बहुत ही मारपीट के निशान थे, फिर उसको मेडिकल लेटर दिया गया, फिर उसकी FIR की। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ मामला पहले सुने जाते हैं, फिर वो अगर FIR जैसा ऑफेंस होता तो उसमें FIR कर देते हैं, नहीं तो फिर उनको जो है ना वो अगर कुछ माइनर होता है तो फिर उनको समझा बुझा के और भेज देते हैं। तो इससे खैर इससे भी बहुत फर्क पड़ता है अगर पुलिस स्टेशन आना। बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को कि भाई अभी मेरी बीवी जो है वो घर से बाहर निकल गई, फिर उनको ये भी बाउंड करते हैं कि अगर आपने दोबारा किया तो हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस वजह से काफ़ी सारे ख़वातीन दोबारा आती हैं कुछ दिनों के बाद कि नहीं अभी बहुत बेहतर हो गए, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तो बहुत बेहतर हो गए। इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये तो आपने सुन लिया कि अगर आपके साथ या आपकी नज़र के सामने अगर कोई ऐसा बच्चे के साथ या किसी खातून के साथ जुल्म हो रहा है तो आपने फौरी तौर पे क्या करना है? आपने पुलिस स्टेशन में आना है। आपके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक खवातीन पुलिस स्टेशन जरूर होगा। वहां पर वो जगह मुख्तस है जहां पर आपको उस सिलसिले में आपका जो काम है वो ये है कि वहां पर आपने आना है, कंप्लेन लाउंज करनी है। आपकी कंप्लेन लाउंज होगी। एक बात याद रखिएगा, कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जिसको आप रफा दफा नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अगर आप रफा दफा करेंगे वो पूरे माशरे का बिगाड़ का एक वक्त आएगा कि वो एक मौजब बन जाएगा। इस वक्त जिस तरीके से मैंने आपको ये विजिट करवाया ना, इसका मकसद ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, फिर जिस तरीके से कंप्लेनर यहाँ पे हैं, जो फिगर्स मैंने आपको बताए हैं वो इंडिकेट करते हैं कि वाकई में इतने केसेस जितनी हम सोच के आए थे ना, ये केसेस बच्चों के खिलाफ और जो खवातीन के खिलाफ उससे कहीं ज्यादा हो रहे हैं। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सारिम बनी साहब से बात करेंगे। ये तो बात हो गई कि पुलिस आपको कहाँ पे प्रोटेक्शन दे सकती है, कितने अरसे तक का दे सकती है, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, वो हमने आपको बता दिया। अब अगला मरहला कौन सा होता है कि जाहिर है कि आप हमेशा के लिए तो यहाँ पे रह नहीं सकते। अगर किसी के बच्चे के साथ ऐसा जुल्म हो, यहाँ पे कुछ दिन के लिए तो इस कमरे में रखा जा सकता है। फिर क्या होता है, फिर आपको सारिम बरनी ट्रस्ट में भेजा जाता है। अमूमन सारिम बरनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या फिर उसका अगला पड़ाव जो होता है वो किस तरीके से होता है। उनके पास इसकी जो है वो उनके पास बताने के लिए है ऐसा कि जो कि आपके काम आ सके। और थोड़ा सा आपको बताने का मकसद ये है कि अपने इर्द गिर्द जब भी ऐसे केसेस दिखे ना, तो आंखें बंद मूंद के और मुंह बंद करके आप निकलिए मत, ये याद रखिएगा, ये आप पे कर्ज रह जाएगा। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जब आपसे मिलेंगे तो सारिम बरनी साहब सारिम बरनी ट्रस्ट से हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरे साथ रहिए।
پروگرام کے دوسرے حصے میں خوش آمدید. اور جو ابھی آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں دیکھا اس کے لیے بات کرنے کے لیے سب سے زیادہ اس وقت ان سے زیادہ بہتر اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا. اور میں اس وقت موجود ہوں سارم برنی ٹرسٹ میں. میرے ساتھ موجود ہیں سارم برنی صاحب. سارم بھائی آپ کو پتا ہے میں جب بھی آپ کے پاس آتی ہوں تو کوئی ایسا ٹچی ایک معاملہ ہوتا ہے, اس دفعہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے. سارم بھائی مجھے یہ بتائیے گا, دیکھیں ہم جس شہر کے اندر رہ رہے ہیں نا, تو جتنی ہماری آبادی ہے روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں اور خواتین یعنی کہ وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی ایسا واقعہ پتہ چل رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ گھر کے جو چھوٹے چھوٹے ملازمین ہوتے ہیں, بچے جو ہوتے ہیں, ان میں ایک بچی کو گرم گرم تیل اس کی وہ جو مالکن تھیں, پتہ نہیں وہ کن شقیق القلب قسم کے لوگ ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسے واقعات آپ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں بلکہ آپ سالہ سال سے یہی والے معاملات دیکھ رہے ہیں, گراوٹ کہاں پہ آ رہی ہے اور ان کو کوئی پروٹیکشن حاصل ہے بھی ہمارے یہاں پر یا بس اللہ بھروسے چل رہی ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں اگر سرکاری سطح پہ بات کریں تو ساری خرابی وہیں سے پیدا ہوئی بھی ہے اس کے اندر. اور ادارے جو کام کر رہے ہیں, جو ان بچوں کو لا کے کہیں نہ کہیں تحفظ, میں زیادہ بڑی بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تحفظ دے رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ ان کو روٹی کپڑا دے رہے ہیں, ان کے لیے مشکلات کھڑے کر رہے ہیں جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں, یہ جو ہماری عدالتیں ہیں. اور جو بچے سڑکوں پہ رسوا ہو رہے ہیں, بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, انہیں پھینکا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ان کے لیے کوئی قانون کوئی نظام کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ادارے بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں, تو آتے ہیں, سناتے ہیں, جا کر کے اپنی رپورٹیں بنا کے پیش کر دیتے ہیں. سڑکوں پہ جو ان کے قابو میں نہیں ہے لوگ تو کچھ نہیں کرتے. رہی بات گھروں میں, اس میں بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے. میں نے کہا نا, جہاں لوگ کام, اس ملک کی ایک بڑی بدنصیبی ہے, جو ایک مثال دی جاتی ہے, جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی, بالکل وہ ہمارے ہر ایک اس ادارے پہ, اس شخص پہ فٹ ہوتی ہے جو بہتری کا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا جو بہتری کا کام کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ بڑے افسوس کی چیزیں ہیں. ہم اپنی پھر بھی کوششیں کیے جا رہے ہیں, لیکن اگر یہی حکومتیں, اگر پروجیکٹ یہی ہے, اور میں بھی سمجھتا ہوں پروجیکٹ ملا ہوا ہے کہ بس ہر چیز کو ختم کرو, تباہ کرو, ہر اچھے کام کو ختم کرو, اگر یہ پروجیکٹ نہیں ہے اور سنبھال نہیں پا رہے تو ہم سے رابطے کریں نا, ہم ان کو سجیشنز دیتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں, ہمارے تھرو جو ہم اچھے ویلفیئر والے کام کرنے والے ان کی کمیٹیاں بنا کر کے چیزوں کو بہتر کریں, بچوں کی بہتر زندگی کریں. لیکن افسوس کہ وہ سفارشی بھرتیاں ہوتی ہیں, سفارشی علاقے کا وہ بڑا ہوتا ہے, علاقے میں فیصلہ کرتا ہے, وہی ایم پی ایم این اے منسٹر بن جاتا ہے, وہی جو ہے پھر وہ انہی کے رکھے ہوئے لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دے دی جاتی ہیں, جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ سوشل ویلفیئر یا چائلڈ پروٹیکشن یا ہیومن ٹریفکنگ, ہیومن اسمگلنگ, اس کے مطلب کیا ہے, وہ افسر بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر یہی سب کچھ ہوگا جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, اور بس آئے دن روتے ہیں دیکھ کر کے. اچھا, پوری دنیا میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اتنی عمر سے کم کے بچے کو اگر آپ ملازمت پہ رکھتے ہیں تو یہ ایک کرائم ہے, اٹس اے کرائم. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ ہیں, ذرا تھوڑا سا باہر نکلیں, آپ سامنے جو بینگلوز بنے ہوئی ہیں, جو فلیٹس بنے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ چلے جائیں, وہاں پہ میجورٹی میں آپ کو گھروں میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں وہ بچے نظر آئیں گے. اب یہ مجھے بتائیے کہ سارم بھائی, کیا ان کا ایک تو ان کے ماں باپ پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چند پیسوں کے عوض جو ہیں وہ گھروں میں کام کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں, پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور وہ ہماری کچھ اطلاعات اس قسم کی ہیں کہ معاملات جو ہے نا وہ صرف ان پر تشدد کے نہیں ہوتے, کئی جگہوں پہ, کئی بینگلوز میں ہم نے یہ تک رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن اس کی رپورٹ باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر کی صورت میں نہیں کٹ سکی ہے کہ بچوں کو, اور خاص طور پہ بچیوں کو چائلڈ ابیوز کے طور پہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ناک کے نیچے اتنا بڑا کرائم ہو رہا ہے, آپ بچے سنبھالتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ آپ ایک ویلفیئر چلا رہے ہیں, لیکن کیا گورنمنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کا کوئی کردار آپ کو نظر آ رہا ہے, یا یہ وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن کا جو یہ ایک محکمہ ہے یہ صرف ایک فرضی محکمہ ہے؟ بالکل کردار نظر آ رہے ہیں. ان کے پاس جو بجٹ ہوتے ہیں یا اپنے من پسند اداروں کو دے دیتے ہیں یا اپنی پاس ادھر ادھر کر دیتے ہیں معاملات کو, مختلف پروجیکٹ کے ناموں پہ لگا دیتے ہیں. ہاں, پبلک کے لیے نہیں لگتا. آپ اگر بات کریں تو میں اپنے بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں, سڑک کی, بالکل میرے ادھر جو سامنے سڑک ہے, چھوٹا سا بچہ, میرے خیال 8 سال کی عمر کا ہوگا, خوانی بچہ ہے, تھیلا لیا ہوا, وہ صبح گزریں گی تو رو رہا ہوگا, دوپہر گزریں گی تو رو رہا ہوگا, شام گزریں گی تو رو رہا ہوگا. مقصد 24 گھنٹے جتنی دیر وہ سڑک پہ کھڑا ہے وہ رو رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنا ایک ڈرامہ کر رہا ہے اور وہ کما رہا ہے. اس میں اس کے والدین بھی شریک ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر گورنمنٹ کدھر ہے,
دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے اس بچے کو اٹھائے, ان کے پاس جگہ نہیں ہے ہمارے پاس لا کے چھوڑے, لیکن گورنمنٹ اٹھا کر کے دے. آپ اب کہنے والے سوچنے والے بھی آپ کیوں نہیں اٹھا رہے, آپ کے سامنے سڑک پہ, بالکل میری سامنے سڑک پہ, ابھی میں اٹھا لاؤں گا تو اغوا کا مقدمہ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد, تو میں اغوا کیوں کروں جا کر کے. بھائی آپ اس کو پھر رہنے دیں. آپ کے قانون نظام جتنے بنتے ہیں کاغذوں میں بنتے ہیں, بیوقوف بنانے کے بنتے ہیں, عمل میں صفر ہے گورنمنٹ ہماری. وہ صوبائی گورنمنٹ لے لیں, وہ وفاقی گورنمنٹ لے لیں, وہ حالیہ لے لیں, وہ پچھلی گزری بھی لے لیں, صرف کاغذی کام ہوتے ہیں ہمارے ملک میں, صرف کاغذی کام ہوتے ہیں. اور اگر سچ پوچھیں تو اس کے اندر صرف سرکاری ملازمین, سرکاری منسٹرز نہیں, ہمارے پرائیویٹ ادارے, ہمارے جو فلاحی ادارے سب ملوث ہیں, سب مل کر کے آپس کی سیٹنگ سے کام کر رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے. اور یہی وجہ ہے کہ نہ ہمیں کوئی دیتا ہے نہ ہم کسی سے کچھ لیتے ہیں, کیونکہ اس سیٹنگ کا حصہ جو ہے ہم نہیں بن سکتے. تو جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے, جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں, اس کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ جس بچے کی ذکر کر رہے ہیں آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا, اور میں ابھی کوئی تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, میں بیت المکرم کے سامنے سے جو کام ہو رہا ہے, وہاں پر جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, وہاں پر وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے, آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا. اب جس دن میں وہاں سے گزر رہی ہوں, میں کافی دن سے اس بچے کو نوٹ کر رہی تھی, وہ واقعی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, وہ ہر وقت روتا رہتا ہے اور وہ ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے. میرے ساتھ ہی بالکل, جو میری گاڑی کے بالکل ساتھ ہی, وہ ایک ہری نمبر پلیٹ والی گاڑی تھی, اور ایک سٹنگ ایم پی اے صاحب جو تھے وہ سندھ اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے تھے, میرے ساتھ ہی تھا, پروٹوکول تھا ان کا, اور وہ باقاعدہ رکے, انہوں نے جو ہے ایسی بات نہیں کہ انہوں نے اس بچے کو نہ دیکھو. بالکل بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کو, جہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ وومن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن کو اپنا کام کرنا چاہیے, وہ تو کر نہیں رہے. اور اگر کوئی فلاحی تنظیم کا کوئی بانی یا پھر کوئی فلاحی تنظیم اگر اس بچے کو اٹھاتی ہے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پھر اغوا کا مقدمہ جو ہے وہ پھر ان کا منتظر ہوتا ہے. سالم بھائی, میرا اتفاق ہوا, عالیہ بھابی کے پاس پروگرام میں نے کیا تھا, عید کا پروگرام میں نے کیا تھا, تو میں اکثر و بیشتر جاتی رہتی ہوں, ظاہر ہے سالم برنی ٹرسٹ کا, جہاں پہ خواتین وغیرہ ہوتی ہیں. سالم بھائی, یہ میرا وہم ہے یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وقت بدلتا ہے, وقت جیسے جیسے آگے جاتا ہے تو ہم لوگ شعوری طور پہ جو ہے وہ ہمیں زیادہ پختہ ہونا چاہیے. میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ تعداد جو اس طرح کی خواتین ہیں جن کے خلاف جرائم ہوتے ہیں مختلف تناظر میں, چاہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہو یا پھر ان کے خلاف کوئی جنسی وائلنس ہو, تو تعداد اب ان کیسز کی کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ میرا صرف وہم ہے یا واقعی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ مزید ہم لوگ جانور بنتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ تعداد بڑی بھی ہے, ایسا نہیں کہہ سکتے نہیں بڑی, لیکن آج جس دور میں سوشل میڈیا کے دور میں ہم آ گئے نا, یہ بڑی ایک تباہی پہنچا جو ہے نا کر رہا ہے. اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا اور پھر ہمیں قانون بنا کے اس پہ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, کاغذی قانون نہیں, پھر بہتری آئے گی. لیکن اگر آج کے حساب سے پوچھیں تعداد بھی بڑی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیچھے ہوتا نہیں تھا, یہ سب کچھ ہوتا آ رہا ہے, اب اس میں صرف اضافہ ہو گیا ہے. اور صرف اس لیے کہ نہ پہلے ہم نے کچھ کیا نہ اب ہم کچھ کرنے کو تیار ہیں. اور اس میں عورت کیونکہ کمزور ہے, اس میں لوگ مظلوم کہتے ہیں, میں مظلوم نہیں کہتا, عورت مظلوم نہیں ہے, کوئی بھی شخص مظلوم نہیں ہے, کمزور ہے عورت. اب عورت حق پہ ہے تو بھی پڑ جاتی ہے, عورت ناحق ہے تو بھی پڑ جاتی ہے. بچے کے ساتھ بھی سیم پوزیشن ہے, کیونکہ وہ جو ہے نا اس معاملے میں کمزور ہے کہ وہ طاقت نہیں ہے اس کے پاس, لیکن مظلوم نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ سارا گیم ہی عورت کا کیا ہوا ہوتا ہے, بہت ساری جگہوں پہ جو ہے نا سارا فساد ہی عورت کا کیا ہوا ہوتا ہے. اب یہ نہیں کہہ رہا صرف عورت کر رہی ہے, صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جہاں مظلوم کہا جا رہا ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ, اور بہت ساری جگہوں پہ عورت مرد کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے جرم کے اندر, تو جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہی بات ہوتی ہے یہ تو عورت ہے. اب دیکھیں ابھی جو آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں, میں ویسے تو مجھ سے پوچھیں غلط عمل ہے کسی عورت کے ساتھ بدتمیزی کرنا, کسی کو بالوں سے کھینچ کے لے کے جانا, کسی کو کپڑے سے کھینچ کے لے کے جانا, لیکن اگر آپ ایسا ایکٹ کر رہے ہیں, آپ کسی کو چیلنج کر رہے ہیں, آپ ان حالات کے اندر جہاں نازک جگہ ہیں, یعنی جو ایسے جو ہمارے حلقے ہیں جو ریڈ زونز کہلاتے ہیں, ریڈ زون جنہیں کہہ لیں, اس میں اندر آپ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی پھر پولیس کو ایکشن لینا چاہیے, اس میں اریسٹ بھی ہونا چاہیے, اس میں پھر کیس بھی چلنا چاہیے, اس میں پھر عورت نہیں بننا چاہیے. جو ایک مرد کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایک آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. پھر سارے بھائی, یہ مختلف قسم کے جو حکومتی ایسے دارالامان ہوتے ہیں, یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جس طرح کوئی خواتین ہیں ان کی جیل ہے, خواتین جیل ہے, میرے سے زیادہ تجربہ آپ کا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون جیل جا رہی ہے اپنے کسی کرائم کی وجہ سے,
یا اس کے اوپر کوئی بھی الزام لگتا ہے, اس کا ٹرائل ہے یہ وہ ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے جیل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں تو آپ ایک سزا کاٹ کے ایک اچھی زندگی گزار کے ایک بہتر انسان بن کے باہر نکلیں؟ کیا خواتین کی جیل دارالعلوم کا جو ماحول ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کر رہا. اور اگر وہاں سے وہ بہتر ہو کے بھی نکلتے ہیں تو معاشرہ ان کو جگہ نہیں دیتا. غلطی ہم دونوں کی ہے. ہم دونوں کو جو ہے نا اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. جیل میں جا کے اس کو ایک بہتر انسان بنائے اور باہر بھی معاشرہ اس کو جگہ دے تاکہ وہ اچھی زندگی کی طرف آئے. میں بہت شکر گزار ہوں سارم بھائی, آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ بتایا. سارم بھائی کی پوری گفتگو میں ایک بات ایسی ہے جو لمحہ فکریہ بھی ہے اور 1000% درست ہے, وہ یہ ہے کہ اس پروگرام کے دوران میں, ریسرچ کے دوران میں ہمیں بہت ساری چیزوں کے انکشافات ہوئے. بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ قانون اس حوالے سے کوئی اپنی رائے رکھتا ہے, اور اگر رکھتا ہے تو کیا اس قانون کے اوپر کوئی عمل درآمد ہو رہا ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا, لیکن قانون اس کے حوالے سے اپنی رائے کیا رکھتا ہے, ذرا پروگرام کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ جو قانون ہے ہمارے یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے, جتنا بھی قانون, جتنا امپلیمنٹیشن اس کا جو ہو رہا ہے, قانون اس حوالے سے کیا نظر رکھتا ہے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے. یہ ضروری سوال, اس کا جواب لینے کے لیے گلفراز خٹک صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. گلفراز خٹک صاحب, صرف 2 سوال آپ سے کرنے کے لیے میں آئی ہوں. ایک تو یہ کہ جو ہمارے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جو ملازمین بچے رکھے ہوتے ہیں وہ 18 سال سے کم عمر کے رکھے ہوتے ہیں, اور یہ بڑے عام پریکٹس ہے. آپ اپنے ارد گرد بھی اگر دیکھیں تو بڑی عام سی پریکٹس آپ کو نظر آئے گی. 10 سال کے, 12 سال کے اتنے بچے آپ کو نظر آئیں گے. ان کے خلاف اکثر و بیشتر کوئی اس طرح کے ہمارے پاس واقعات بھی آتے ہیں, جیسے کہ ریسنٹلی ایک بچی کے اوپر وہ تلتے وقت جلتا ہوا تیل گر گیا, تو وہ ایک بڑا اہم معاملہ تھا. اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو آئے دن کوئی نہ کوئی ہمیں یہ سنائی دے رہا ہوتا ہے کوئی ایسا واقعہ. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ قانون پاکستان یعنی کہ آئین پاکستان کے نظر سے اور اس کے قانون کے مطابق کیا 12 سال سے کم عمر کے بچوں کو ملازمین کے طور پہ رکھنا, ملازم کے طور پہ رکھنا, ملازمہ کے طور پہ رکھنا, یا ان سے کسی بھی قسم کا کوئی کام کروانا, ظلم تو اس کے بعد وہ ہوتا ہے, وہ تو پھر الگ ہی ایک چیز ہے, لیکن ان سے صرف کام کروانا, کیا قانون پاکستان اس کے حوالے سے کوئی نظر رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے توسط سے آپ کے جو پروگرام ہیں ان کے انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ جو قانونی اس سلسلے میں معاملات ہیں اس میں آپ کو ساتھ اپنی ویوز شیئر کر سکوں. جو خواتین, جو بچوں کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ اس کے حوالے سے قانون پاکستان کیا کہتا ہے, اس میں بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے چائلڈ پروٹیکشن سسٹم بل 2014 کہلاتا ہے, اور یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے اور اب ایگزسٹ کر رہا ہے, اور یہ بہت کلیئر ہے. اس میں نہ صرف اس میں جو بچہ ہے اس کی تعریف دی گئی ہے کہ بچہ جو ہے وہ انڈر ایج ہو, 18 ایئر سے کم ہو, تو اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر جو ہے کون سی چیزیں جو ہے وہ ممانعت رکھتی ہے, اور اس کی جو ہے پھر گورنمنٹ نے بھی جو ہے نا اس کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر اگر کوئی سچ کوئی اگر کسی کی مجبوری ہے اور مجبوری کے تحت وہ مجبور ہے, چاہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا ہو, یا اس کو پراپر خوراک نہیں مل رہی ہو, یا پراپر رہائش نہیں ہو, یا پراپر اس کے جو ہے رہن سہن کے معاملات ہو, یا اور دوسرے معاملات ہو, تو اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ اس کی ہیلپ کرے گا. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس کی کوئی اگر وہ انڈر ایج ہے تو وہ کام کرنے کی بالکل اس کی قطعاً جو ہے کوئی اجازت نہیں ہے, اور اس کی ممانعت ہے, اور اسے پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس میں سزائیں دی جاتی ہے اور FIR کرتی ہے, اور لوگوں کے خلاف کارروائیاں بھی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس تعداد میں نہیں ہے جتنی تعداد میں لوگ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, پنچر کی دکانوں میں کام کرتے ہیں, یا اور بچے بچیاں جو ہے وہ جو ہے بنگلوں میں کام کرتی ہیں. اور اب یہ جو آپ نے ایک انسیڈنٹ کا ذکر کیا ہے, اب
تواتر کے ساتھ اور بڑے ہینیس کرائم ہو رہے ہیں کہتے ہیں, اور ایون کہ قتل مرڈر بھی جو ہے وہ بچے اور بچیوں کے ہو رہے ہیں, اور اس میں جو ہے بہت تیزی آ گئی ہے. جو پہلے جو معاملات تھے ڈانٹ ڈپٹ یا کوئی گرم توے سے جو ہے نا اس کو داغنا یا مارنا, یہ اب اس سے بڑھ کر جو ہے اب 302 کے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے واقعات ہو رہے ہیں. گلفراز خٹک صاحب, دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. خواتین کے حوالے سے بھی جرائم روز کا ہی معمول بن گئے ہیں تقریباً. ہم فلاحی اداروں سے ہو کر آئے ہیں تو وہاں پر تو جتنے رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہی ہوش شبہ فگرز بن رہے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی خاتون گھریلو, اچھا یہ بھی آپ کو ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ورک ایٹ پلیس پر ہیراسمنٹ کا معاملہ جو ہے, اگر کچھ لوگوں سے ہماری جو بات ہوئی تو ہمیں ایسا لگا ہے کہ جیسے شاید یہ کنفیوژن ہے تھوڑا سا کہ ورک ایٹ پلیس ہیراسمنٹ ورک ایٹ پلیس کا جو ایک قانون ہے وہ صرف لاگو ہوتا ہے آفیسز میں یا پھر کام کرنے والی ایسی خواتین پہ. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ والا ایکٹ جو ہے ورک ایٹ پلیس کا مطلب یہ مینشن کرتا ہے کہ اگر گھریلو ملازمہ بھی ہے تو چونکہ وہ وہاں پہ کام کر رہی ہے تو اگر وہاں پر اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی کرائم کمٹ ہو رہا ہے یا اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو یہ اس کے زمرے میں بھی آئے گا. قانون پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی یہ ابھی ورک جو ہے یہ جو قانون ہے ورک پلیس ایکٹ 2010 ہے, تو اس میں تو ڈیفینیشن بھی بتائی گئی ہے اور اس میں سزائیں بھی بتائی گئی ہے, اور اس میں وہ کہ اگر خدا نخواستہ اگر کسی ہماری بیٹی کے ساتھ بچی کے ساتھ اگر کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں, یہ صرف جو ہے اگر اس کی جو ہے نا چاہے وربلی ہو چاہے اشارے کنایوں میں ہو یا اس کے لیے ایسے ماحول پیدا کیا جائے یا تشدد بھی ہو, وہ تو ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے, وہ تو بہت زیادہ ایکسٹریم میں چلا جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ یعنی اشارے کنایوں میں بھی اس کو ہراسمنٹ جو ہے نا وہ اگر اس کو جو ہے نا اگر انسیکیورٹی اگر وہ فیل کرتی ہے تو وہ ہراسمنٹ میں آئے گا. یہ تشدد کرنا, جنسی طور پر ہراساں کرنا, اس کے لیے یہ تو بہت ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں. صرف اشارے کنایوں میں بھی اگر اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ جس سے وہ ہراسمنٹ کے اس میں زمرے میں آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو جو ہے نا لائبل ٹو پنش ہے کہتے ہیں, اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے, اور وہ بالکل جو ہے اس کو جو ہے مکمل طور پر جو ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ اس اپنے حق کو استعمال کرے. جو تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں اسی ضمن پہ قانون ہمارے سامنے موجود ہے باقاعدہ طور پہ کہ کس سال میں یہ قانون پاس ہوا ہے, اس کو مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس وقت جو تواتر کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں بھلے اس کی ابھی تک کتنے اس کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اس کی رپورٹ کتنی ہوئی ہے, کجا اس سے قطع نظر یہ کیا جرم اس وقت ہم لوگ بیک ٹو بیک ایسے واقعات کا ہونا تو ایک طرف, لیکن ہم جو مرتکب ہو رہے ہیں کیا واقعی میں ایک جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ ایسے تمام تر وہ لوگ جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ ایز سچ نہیں ہے لیکن وہ ایسے ملازمین کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, یا پھر سڑک کے اوپر جو بچے ہیں ان سے بھی اگر جبری طور پہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام کروایا جا رہا ہے تو جو کروانے والے ہیں وہ مرتکب ہو رہے ہیں. اس کا مطلب ہے قانون کے مجرم ہیں اور ایک باقاعدہ طور پہ ایک ہارڈ کور کرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں, جو کہ بڑا ایک جرنل یہاں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے. میڈم اس میں تھوڑی سی اگر ہم کریکشن کر لیں کہ بائی فورس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, کہ وہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ بچے سے کام کرا ہی نہیں سکتے ہو. زبردستی تو وہ تو ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا وہ تو کسی اور معاملے میں نکل جائے گا. تو آپ کسی بھی بچے سے جو ہے اس سے کوئی کام کرا ہی نہیں سکتے ہو اگر وہ انڈر ایج ہے, تو یہ تو آٹومیٹکلی جرم ہے. اگر آپ بائی فورس کراتے ہو تو وہ تو آپ اس سے بڑا جرم کرتے ہو. کسی بھی بچے کو جو ہے اس کو یہ ٹائم جو ہے اس کے پڑھنے کا ہے, اس کے لکھنے کا ہے, اس کو جو ہے اچھا ماحول دینے کا ہے. اور اس میں جو بہت سی چیزیں میں نے کہا کہ جو چائلڈ پروٹیکشن کا جو ایکٹ ہے بہت سے آپ کو ایسے قوانین ملیں گے جس میں کہا گیا ہوگا کہ یہ جرم ہے اور اس کی یہ سزا ہے, لیکن ان تمام چیزوں کو حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے
گورنمنٹ کی یا قانون سازی کرنے والوں کے ذہن میں بیک آف دا مائنڈ یہ بات تھی کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں سے بحالت مجبوری جو ہے وہ کام کراتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے یہ بہت ہی ایک کمپریہنسو جو ہے وہ ایکٹ بنایا گیا ہے. اب جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مجبوریوں کو بھی گورنمنٹ ایڈریس کرے گی, وہ فنڈ بنائے گی, وہ کمیشن بنائے گی, اور وہ ان والدین کو جو ہے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو ان کی ہیلپ کرے گی. گورنمنٹ نے وہ بنایا یا نہیں بنایا؟ اب کتابوں میں تو یہاں موجود ہے, اب ایگزسٹنس جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا پریکٹیکلی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ایگزسٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں سر, ایسا صرف آپ کے بالکل قانون اس حوالے سے خاموش نہیں ہے. قانون اپنی اس میں مختلف ادوار میں مختلف سالوں میں قانون نے خاموشی اختیار نہیں کی اس ضمن میں. یہ بات ہے, آئین پاکستان خاموش نہیں ہے اس ضمن میں. قانون موجود ہے, اگین وہی والی بات امپلیمنٹیشن کا پہ ہو رہا ہے. گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے, گورنمنٹ کو ہم لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی قانون موجود ہے, آپ لوگ کہاں موجود ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیک ٹو بیک ایسے واقعات ہو رہے ہیں اس میں آپ اپنا پلہ جھاڑ دیں گے کہ لوگ اپنی مجبوریوں کے تحت ایسا کام کر رہے ہیں, یا اگر کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے اور میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت سردہ صاحب تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں, ایکٹیو ہو جاتے ہیں, یہاں پہ آپ کا کردار بہت 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 مایوس کن ہے. کیونکہ گلفراز خٹک صاحب, ہم نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے اس حوالے سے, قانون تو خاموش نہیں ہے لیکن گورنمنٹ بہت زیادہ خاموش ہے اس معاملے میں. اور اگر خاموش نہ ہوتی تو یہ اتنا ہارڈ کور کرائم ہے, یہ اتنا ایک سینسٹیو معاملہ ہے قانون کی نظر میں کہ جس کی اتنی سخت سزائیں ہیں کہ آپ کے, اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کی باقاعدہ تنزلی ہو سکتی ہے اس جرم کی پاداش میں. لیکن آپ ذرا دیکھ لیں, آپ کو یہ بالکل ایک نارمل چیز لگے گی کہ گھروں کے اندر ملازمین جو بچے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, باوجود اس کے کہ ایک سنگین ایک جرم ہے قانون کی نظر میں, لیکن ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور ان لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ جو کہ خود بھی بڑے شرفا کہلاتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو قانون کا کسی کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ قانون کو یہاں پہ لفٹنگ انفارچونیٹلی نہیں کروائی جا رہی ہوتی اتنے, کیا اس میں وہ تو سیوک سینس والی جو قومیں ہوتی ہیں یہ ان کو ہی پتہ ہوتا ہے. اوپر سے گورنمنٹ جو ہے اس کا بڑا مایوس کن کردار رہا ہے. جیسے کہ ابھی ہماری بات ہوئی تھی سارم برنی صاحب سے, تو انہوں نے بھی اسی بات کا اعادہ کیا تھا اور اسی بات کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ گورنمنٹ خاموش ہے, گورنمنٹ اپنا کردار صحیح ادا نہیں کر رہی ہے. پے در پہ ایسے واقعات کا ہونا یہ صرف معاشرے میں بگاڑ کا سبب نہیں ہے, بلکہ بیرونی دنیا کے سامنے پاکستان کو ایک خفت کا سامنا عموماً کرنا پڑ جاتا ہے ایسے واقعات کی وجہ سے. خاص طور پہ ایسے واقعات انفارچونیٹلی ابھی تک نہ رک پائے ہیں, اور میرے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے کہ یہ آگے بھی رک نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ قانون کی رٹ کو قائم نہیں کریں گے. قانون کی رٹ کو کون قائم کرے گا؟ گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کوئی سوچتی بھی ہے یا نہیں سوچتی. ہاں سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں, ہم یہ سیمینار ہم بھی اٹینڈ کر کے آ چکے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن اس کا گورنمنٹ کا جو ہے پلہ جو ہے وہ اس میں خاصا جو ہے وہ ہم لوگ اس کو کہیں گے کہ جو صحیح معنوں میں اس میں جو کوتاہی ہے وہ گورنمنٹ کی نکل رہی ہے. جس طریقے سے گلفراز خٹک صاحب نے بھی کہا ہے کہ قانون پیپر میں تو موجود ہے, قانون آئین پاکستان میں بھی اس کو پاس کیا جا چکا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹیشن جنہوں نے کروانا ہے ان کی نظر سے شاید میٹر ان کے لیے اتنا ویلیو نہیں رکھتا. انفارچونیٹلی ہو رہے ہیں واقعات ایسے, اور ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ہم توجہ دلوا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ توجہ کوئی اس طرف ہم دلوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن فی الوقت ایسے واقعات, ایسے تمام تر معاملات تواتر کے ساتھ چل رہے ہیں. بہرحال آج کا پروگرام چیخ اٹھا کراچی بس یہیں تک. مجھے میری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.